अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ रूह में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। जैसा कि आप हजरात देख सकते हैं कि हमारे सामने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्लामियात का पास्ट पेपर है जो कि 16 मार्च 2021 को हुआ था। इस पेपर में मुकम्मल 50 सवालात थे। हर सवाल 2 नंबर का था और हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात थे जिनमें से एक दुरुस्त था। तो इस पेपर के 50 सवालात को हम अपनी इस चैनल पर हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी तरतीब ये है कि आज की नशिस्त में हम 5 सवालात जो पेपर में आए हुए हैं उनको लिया है। फिर उन 5 सवालात से मिलते जुलते जितने भी सवालात मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं या इम्तहानात में आ सकते हैं उनको भी हमने साथ साथ हल करना है। यूँ ये 5 सवालात जहां हमें मालूम होंगे, इनके साथ साथ आज की इस वीडियो में हमें 36 के करीब मज़ीद सवालात जानने का मौका मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो पेपर में आया वो ये था कि जिस शख्स को शरीयत और किताब दोनों दी जाए, नंबर 1 है वो नबी कहलाता है, नंबर 2 है रसूल कहलाता है, नंबर 3 है एंजल कहलाता है, नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बहुत आसान सवाल है कि जिस पैगंबर को शरीयत और किताब दोनों दी जाएं वो रसूल कहलाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हुआ बी। उसके बाद अब इससे मिलते जुलते हमने तकरीबन 11 के करीब मज़ीद सवालात किताबों से तलाश किए हैं और जो कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। उनमें से पहला सवाल यह है कि नबी का माना क्या है। नबी का माना ये नबाआ से निकला है। नबाआ कहते हैं ख़बर देने को, तो नबी का माना हुआ ख़बर देने वाला। और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि नबी ऐसी शख्सियत को कहते हैं जिस पर फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो। ये अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तबी की जिल्द 12 सफ़ा 80 पर ये तारीफ़ बयान की है। उसके बाद फिर अगला सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये है कि रसूल का माना क्या है। रसूल का माना पैगाम या ख़त ले जाने वाला है। और जैसा कि सवाल में मालूम हुआ कि वो नबी जिसको नई शरीयत भी मिले और किताब भी मिले तो वो फिर रसूल कहलाता है। ये रसूल का इस्तिलाही माना हो गया। उसके बाद फिर तीसरा सवाल जो हमारे मेन सवाल से मिलता जुलता है वो ये है कि नबियों की मुकम्मल तादाद क्या है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुकम्मल तादाद कितनी है। तो नबियों के हवाले से मिशकात शरीफ में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम व बेश 1,24,000 तादाद बताई कि 1,24,000 के करीब पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। चौथा सवाल फिर यह है कि रसूलों की तादाद क्या है। ऊपर हमने नबियों की तादाद बयान की, उसके बाद चौथा सवाल रसूलों की मुकम्मल तादाद कितनी है। तो रसूलों की मुकम्मल तादाद मिशकात शरीफ ही की रिवायत के मुताबिक 315 बयान हुई है। पांचवा सवाल यह है कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। आम तौर पर यह फ़र्क बयान किया जाता है नबी और रसूल में कि नबी वो होता है जिसको नई शरीयत या नई किताब अल्लाह ताला की तरफ से नहीं दी जाती, बल्कि वो पहले से जारी शरीयत या पहली ही किताब के अहकाम और शरीयत की आगे तबलीग करता है। पहले नबी की दावत को ही लेकर आगे चलता है। यानी पहले उनसे जो रसूल गुजरे होते हैं उनकी तालीम, उनकी शरीयत और उनकी किताब को अपनी दावत का महाज बनाते हैं, अपनी दावत की बुनियाद बनाते हैं और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाते हैं। रसूल जबकि ख़ास होते हैं कि रसूल नबी भी होता है और रसूल भी। नबी सिर्फ नबी होता है, रसूल नहीं होता। रसूल जबकि नबी भी होता है और रसूल भी होता है। तो मंतिक के एतबार से इनमें उमूम और खुसूस की निस्बत है कि रसूल ख़ास हो गया क्योंकि वो नबी भी होता है, नबी उनसे आम हो गया क्योंकि वो सिर्फ नबी होता है।
رسول نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، رسول اور نبی دونوں مترادف ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی دلیل کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے سورہ مریم میں۔ تو ان آیات کی روشنی میں وہ علماء کرام یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی تھی، نہ ہی نئی کتاب ملی تھی۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کر چلے تھے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے لے کر چلے تھے۔ تو ان کو تو نئی شریعت اور کتاب بھی نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی قرآن پاک میں رسول کہا ہے۔ تو دو قول ہو گئے، ایک قول تو یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، رسول خاص ہوتا ہے، اسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی ہے، نبی عام ہوتا ہے، ان کو نئی شریعت یا نئی کتاب عطا نہیں کی جاتی۔ جبکہ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ نبی اور رسول دونوں مترادف ہیں، ان کی دلیل یہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی۔ لیکن پہلے طبقے کی طرف اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ ایک خاص شریعت ہی کو آگے لے کر چلے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص شریعت کو آگے لے کر چلے تھے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص شریعت تھی، اسماعیل علیہ السلام اسی شریعت کو بنیاد بنا کر آگے چلے تھے، اس لیے ان کو رسول کہہ دیا گیا ہے قرآن پاک میں، ورنہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے اور دونوں طرف سے بڑے بڑے علماء کرام کی آراء ہیں۔ اگلا سوال پھر یہ ہے کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 26 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ تعلیم الاسلام کتاب مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 65 پر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 26 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر 25 نبیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، یعنی ان کے نام مذکور ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنے انبیاء کرام کے نام پر صورتیں ہیں؟ یہ بہت مشہور سوال ہے اور بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ تو قرآن پاک میں 6 نبیوں کے نام پر صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت وہ سورہ یونس ہے، یہ 10 نمبر صورت ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کے نام پر صورت ہے، یہ 11ویں صورت ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے نام پر صورت ہے، یہ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر صورت ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں 14ویں نمبر کی صورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر صورت ہے اور یہ 47ویں نمبر کی صورت ہے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر بھی صورت ہے 29ویں پارے میں، یہ ترتیب کے اعتبار سے 71ویں نمبر کی صورت ہے۔ یعنی یہ 6 نبی ہیں، یوسف، یونس، ہود، ابراہیم، نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 6 نبیوں کے نام پر قرآن پاک میں صورتیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی صورت نبیوں کے نام پر ختم ہوتی ہے؟ یہ سوال بھی بارہا پوچھا جا چکا ہے۔ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کی صورت ہے، سورہ اعلیٰ، اس کی آیت 19 اور 20 میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ صورت نبیوں کے نام پر ختم ہوتی ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کن نبی کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، یعنی 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت نبی ہوئی ہے یا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی پہلے کوئی عورت نبی گزری ہے۔ لیکن اہل کتاب مذاہب میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، اور یہودیوں کا جو اسلامی ادب ہے اس میں
کچھ عورتوں کے نام ملتے بھی ہیں جن کو وہ نبیہ کہتے ہیں اور ان کے لیے نبوت مانتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں میں سے جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو عورت ہو، یعنی نبی سارے مرد ہی تھے۔ 11واں سوال یہ ہے کہ کس خاندان کے 6 افراد نبی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے، ان کی نسل میں بہت سے نبی چلے بعد میں، لیکن ان کی زندگی میں یا ان کے قریبی جو خاندان تھا اس میں 6 افراد نبی ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود، پھر ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام 3 ہو گئے، پھر ان کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام 4، پھر ان کے پوتے ہو گئے یعقوب علیہ السلام 5 اور پڑپوتے یوسف علیہ السلام 6۔ تو ایک ہی خاندان کے یہ قریبی طور پر 6 افراد نبی ہوئے ہیں۔ تو پہلے سوال کے ساتھ ہم نے 11 سوالات مزید حل کر لیے جو کہ اس سے ملتے جلتے تھے۔ اگلا سوال پیپر میں یہ ہے کہ کون سے پیغمبر کو 10 احکام، جن کو احکام عشرہ بھی کہا جاتا ہے، عطا کیے گئے تھے؟ پہلا آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھا آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کا درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ دیے گئے تھے۔ اب یہ بہت اہم سوال ہے، اس سے ملتے جلتے اور سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں، اسی حوالے سے ہم نے یہ چند سوالات مزید تلاش کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ احکام عشرہ سے کیا مراد ہے؟ احکام عشرہ سے وہ 10 ہدایات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں کہ ان ہدایات کو بنی اسرائیل تک پہنچا دیں۔ یہ 10 ہدایات تھیں، ان 10 ہدایات کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر کی 2 سیلوں پر لکھی ہوئی تھیں، یعنی یہ پتھر کی تختیاں بنی ہوئی تھیں، ان پر یہ لکھی ہوئی تھیں جن کو الواح کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ 10 احکام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ احکام عشرہ کون کون سے ہیں؟ احکام عشرہ، ان میں سب سے پہلے تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نمبر 2 بت نہ بنانا، نمبر 3 غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، نمبر 4 بری نیت سے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا یا خدا کا نام نہ لینا، اور نمبر 5 یوم سبت کی تکریم کرنا، نمبر 6 ہے والدین کی عزت کرنا، نمبر 7 ہے خون نہ کرنا، نمبر 8 ہے زنا نہ کرنا، نمبر 9 ہے چوری نہ کرنا، نمبر 10 ہے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ تو یہ احکام عشرہ ہیں، یعنی 10 احکام ہیں یا 10 ہدایات ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ان احکام کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ ان احکام کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بت نہ بنانا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام بری نیت سے نہ لینا۔ ان ابتدائی 5 احکام کا یا 4 احکام کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور باقی 6 یا 5 احکام کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جن میں چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا، والدین کی بے ادبی نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا وغیرہ۔ تو 2 قسموں میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں بھی ان جیسے احکام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، قرآن پاک میں احکام عشرہ جیسے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ان سے ملتے جلتے احکامات بیان ہوئے ہیں، جن میں یتیموں کے حقوق، والدین کی عزت کا حکم، اللہ تعالیٰ کی
नाफरमानी से बचने का हुक्म, शिरक से बचने का हुक्म वगैरह आया है। पांचवा सवाल ये है कि क्या मौजूदा बाइबल में आज भी ये अहकाम हैं? तो इसका जवाब भी यस में है कि ये अहकाम आज भी जो मौजूदा बाइबल है या मौजूदा जो तौरात है, अहदनामा अतीक या अहदनामा कदीम, उसमें ये अहकाम आज भी पाए जाते हैं। तो मौजूदा जो तौरात है, उर्दू बाइबल जो है, उसकी किताब खुरूज बाब 20 के दर्स 1 ta 17 में ये अहकाम बयान हुए हैं। इसी तरह किताब इस्तिस्ना के बाब 5 दर्स 1 ta 21 में ये अहकाम बयान हुए हैं। गोया के दो जगह, दो किताबों में मुख्तलिफ अबवाब में ये अहकाम बयान हुए हैं और आज भी मौजूद हैं। नंबर 6 ये है कि क्या इन अहकाम आशारा का कुरान में ज़िक्र है, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम को अहकाम दिए गए, इन अहकाम के दिए जाने का ज़िक्र है? तो इसका जवाब भी है कि इन अहकाम का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। सूरह आराफ की आयत 145 में इन अहकाम के दिए जाने का ज़िक्र मौजूद है। तीसरा सवाल पेपर का यह है कि जुम्मा की नमाज सबसे पहले इस्लाम में किसने पढ़ाई? पहला ऑप्शन है हज़रत अबू बकर, दूसरा ऑप्शन है हज़रत उमर फारूक, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला बिन रवाह, चौथा ऑप्शन है हज़रत मुसअब बिन उमैर। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत मुसअब बिन उमैर ने। इसके साथ हमने मज़ीद सवालात जो मिलते जुलते थे और मुमकिना तौर पर आ सकते हैं इम्तहानात में, वो जमा किए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले जुम्मा के लिए किसने लोगों को जमा किया? सबसे पहले जुम्मा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद काब बिन लुवई ने लोगों को जमा किया। आप लोगों को जमा करके वाज फरमाया करते थे। सबसे पहले जुम्मा के लिए आपने ये तरह डाली थी कि लोगों को जमा करते थे और उनको वाज फरमाया करते थे। उसके बाद फिर अगला सवाल ये है कि दौरे जाहिलियत में जुम्मा को किस नाम से पुकारते थे? दौरे जाहिलियत में जुम्मा को यौम अरूबा के नाम से पुकारा जाता था। तीसरा सवाल यह है कि जुम्मा कब मशरू हुआ? तो इसका जवाब यह है कि जुम्मा मक्का मुकरमा में ही मशरू हो गया था, लेकिन अदायगी की नौबत या अदायगी का मौका मदीना मुनव्वरा में जाकर आया। चौथा सवाल ये है कि सबसे पहले किस मस्जिद में जुम्मा अदा किया गया? इसका जवाब ये है कि सबसे पहले किसी मस्जिद में जुम्मा अदा नहीं किया गया था, बल्कि मैदान में या किसी सहाबी की हवेली में जुम्मा अदा किया गया था। उस वक्त तक मदीना में कोई मस्जिद कायम नहीं हुई थी। पांचवा सवाल यह है कि जुम्मा को जुम्मा क्यों कहा जाता है? इस हवाले से 2-3 आरा मिलती हैं। एक तो ये है कि इस दिन लोग नमाज जुम्मा के लिए जमा होते हैं, इसलिए इसको जुम्मा कहा जाता है कि काब बिन लुवई ने लोगों को जमा करने की एक तरह डाली थी, लोग जमा होते थे, इसलिए इसको जुम्मा कहा जाने लगा। और दूसरी वजह इसकी ये भी बयान की जाती है कि इस दिन अल्लाह ताला ने कायनात को मुकम्मल कर दिया था और गोया के कायनात तमाम हो गई थी, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर जमा हो गई थी, इसलिए इस दिन को जुम्मा कहा जाता है। और तीसरी वजह यह है कि लोग इस दिन नमाज के लिए जमा होते हैं, तो इसलिए इसको जुम्मा कहा जाता है। ये 3 वजूहात हैं। एक तो काब बिन लुवई ने लोगों को जमा करने की तरह डाली थी इस दिन, इसलिए इसको जुम्मा कहा जाने लगा। दूसरी ये है कि कायनात इस दिन मुकम्मल हुई थी। तीसरा ये है कि लोग नमाज के लिए जमा होते हैं, तो इसलिए इस दिन को फिर जुम्मा कहा जाने लगा। छठा सवाल हमारा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद में जुम्मा पढ़ाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद महल्ला बनी सालिम में सबसे पहले जुम्मा पढ़ाया था। बनी सालिम बिन औफ के महल्ला में, ये कुबा में महल्ला था, तो उस वक्त तक वहाँ मस्जिद मौजूद नहीं थी। फिर वहाँ मस्जिद बना दी गई थी और उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुम्मा रखा गया था। उस वक्त तक मस्जिद नहीं थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज जुम्मा अदा फरमाई। अब यहाँ एक सवाल आप लोगों के जहन में शायद आ रहा हो,
وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ بہت سی کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، تو یقیناً یہ بات ہی درست ہے کہ سب سے پہلے جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پڑھایا تھا، کہ جب 1290 میں ہجرت سے 2 سال پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے جب واپس مدینہ گئے تو انہوں نے جمعہ قائم کیا تھا۔ ان کے بعد پھر چند ہی دن بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ میں آ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکیداً اور تحریراً جمعہ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے سب سے پہلے جمعہ پڑھانے والے کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بیان کر دیا جاتا ہے، اگرچہ دونوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جمعہ پڑھایا تھا، لیکن چونکہ خط سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کے نام لکھا گیا تھا اور اس میں تاکید کی گئی تھی کہ جمعہ قائم فرمائیں، تو اس لیے ان کو اولین جمعہ قائم کرنے والا قرار دیا گیا ہے اس سوال کے اندر۔ اچھا، آگے ہے چوتھا سوال ہے پیپر کا، ان وچ سورہ از رولنگ ناٹ ٹو آفر، یہ بتا رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی صورت ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ مائدہ، نمبر 2 سورہ نساء، نمبر 3 سورہ احزاب، نمبر 4 سورہ توبہ۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اب اس کے ساتھ پہلا سوال یہ کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ اس کا ایک جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ اس سورت کے شروع میں نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ اور دوسرا جواب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں دیا ہے کہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ تو سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، یہ 27 نمبر سورت ہے۔ ایک تو سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں دوبارہ بسم اللہ آئی ہے، یعنی یہ واحد سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے، بلکہ میری نظر سے گزرا کسی پیپر میں، کہ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے لکھی؟ تو اس کا جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی تھی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مضامین سورہ توبہ کون کون سے ہیں؟ یہ آسان سوال ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین میں ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین سے برات کا اظہار فرمایا ہے، اور اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مشرکین اور منافقین سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک کے واقعات اس صورت میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، تو ان کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے جنازہ پڑھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے، اور جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے سستی کی وجہ سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ مضامین ہیں سورہ توبہ کے۔ پانچواں سوال یہ کہ سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں قبول کر لی تھی 50 دن کے بعد، ان میں ان کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، اس لیے اس سورت کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام برات ہے۔ برات اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین سے اللہ اور اپنے رسول کی طرف سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی تلاوت کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو مفسرین کرام اس حوالے سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ انفال کو پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ تک پہنچے تو اس کو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص سورہ توبہ کے شروع سے ہی
اپنی تلاوت کا آغاز کرنے لگا ہے یا اس کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کرنے لگا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ایک سورت دے کر کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو یہ سورت اور اس کے احکام بیان کر دیں، وہ کون سی سورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سورہ توبہ تھی۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا، 2021 کا یہ پیپر ہے، تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ کرنٹ ہجری ایئر کون سا ہے؟ 1439 تھا آپشن، 1440 تھا، 1441 اور ایک انگریزی سن انہوں نے پوچھا ہوا تھا 2020۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں، آج 2023 کا جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، تو اب 1444 ہجری کا سن ہے، 1444 ہجری میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ملتے جلتے سوالات، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کن خلیفہ نے بنایا تھا یا شروع کیا تھا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کن صحابی کی رائے سے شروع کیا گیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ آپ کے پاس خطوط آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، تو سرکاری خطوط جو ہیں یا جو سفیر خطوط لے کر آتے ہیں، ان چیزوں کو ریکارڈ میں رکھنا چاہیے، تو ان کے لیے ان پر تاریخ لکھ دی جائے تاکہ پتہ ہو کہ یہ کس تاریخ کو آیا تھا یا کس تاریخ کو بھیجا تھا۔ اس کے لیے کسی سن کو متعین کرنا ضروری ہے۔ تو اس مشورے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا۔ مجلس عامہ کے بعد ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ کن صحابی کی رائے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت مدینہ سے کیا گیا تھا؟ تو اس حوالے سے بھی صحابہ کرام کی مختلف آراء تھیں کہ اس کیلنڈر کا آغاز کس واقعہ سے کیا جائے یا کس سال سے کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کا یا اسلامی سن کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس رائے کو قبول کیا گیا مشورے کے بعد، اور ہجرت سے ہی سن ہجری کا آغاز ہوا، واقعہ ہجرت سے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کن صحابی کی رائے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ماہ محرم سے کیا گیا؟ یعنی سال کا آغاز تو ہو گیا تھا ہجرت کے واقعے سے، اب کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کس کو آخری قرار دیا جائے، تو اس حوالے سے بھی صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا، مشورہ ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، تو اسی رائے کو مشورے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا تھا۔ پانچواں سوال یہ کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز کب کیا گیا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجری اعتبار سے 17 ہجری کو کیا گیا تھا، یعنی پہلا سال واقعہ ہجرت کو قرار دیا گیا، تو اس حساب سے 17 ہجری کا یہ سن بنتا تھا جب یہ اسلامی سن کا آغاز کیا گیا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر سے پہلے کون سا کیلنڈر رائج تھا؟ اس حوالے سے مختلف کیلنڈر تھے عرب میں، عیسوی کیلنڈر بھی رائج تھا، لیکن عموماً عرب کا جو رویہ تھا وہ مہینوں کے اعتبار سے حساب رکھتے تھے اپنے سن کا، اور دنیا میں یہ رواج رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 15 کیلنڈر مورخین نے بیان کیے ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے بنا لیے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ان کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، تو اس واقعے کو، طوفان والے بہت بڑا حادثہ تھا، اس کو لوگوں نے کیلنڈر بنا لیا تھا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ فیل پیش آیا، تو اس کو بھی سن بنا لیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی اسی اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد ہوئی۔ اسی طرح کوئی مشہور جنگ ہو جاتی تھی تو اس کو بنیاد بنا لیا جاتا تھا کہ فلاں جنگ کے اتنے دن بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ مختلف سنین جاری تھے، ہر قوم کے، ہر علاقے کے اپنے اپنے مشہور واقعات تھے،
ان کے مطابق وہ یاد رکھتے تھے، اور یہ رواج ابھی تک ہمارے دیہاتی علاقوں میں جاری ہے کہ فلاں کی شادی کے وقت یہ کام ہوا تھا، یا فلاں اس وقت فوت ہوا تھا جب وہ کام ہوا تھا۔ اس طرح یاد کرنے کے لیے مختلف علامتیں اور نشانیاں ہمارے بزرگ ابھی بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ویڈیو کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس پیپر کے 50 سوالات ہیں، آج ہم نے صرف 5 کیے ہیں، اور ان 5 کے ساتھ 36 مزید مفید اور ممکنہ طور پر امتحانات میں آنے والے سوالات بھی جانے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔